अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन अस्तफ़ा फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तरीन इस्लामी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है सीरत इब्राहीम का पैगाम। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम की क्या हैसियत बयान की है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की आयत नंबर 124 में इरशाद फरमाता है, वइज़िब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जब हमने इब्राहीम को कुछ मामलात में आज़माया तो वो उनमें पूरा उतरा, और इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि मैं तुम्हें इंसानों का इमाम बनाऊंगा, लोगों का इमाम बनाऊंगा। हज़रत इब्राहीम ने सवाल किया, और मेरी औलाद के बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा वादा उन लोगों से नहीं है जो ज़ालिम है। यहाँ कलमात के लफ्ज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कलमात कलमा की जमा है, लेकिन इससे मुराद वो अहकामात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिए, ख़ास तौर से उनकी अज़ीमत और इस्तिक़ामत को जांचने और परखने के लिए। उनकी सबसे पहली आजमाइश तो यही थी कि वो एक बुत बनाने वाले, बुत बेचने वाले, बुत पूजने वाले और शहर के सबसे बड़े मंदिर के अंदर मौजूद मंदिर में मौजूद बुतों की रखवाली करने वाले पुरोहित के घर में पैदा हुए। उनके बाप का नाम आज़र था और वो अपने इलाके के सबसे बड़े मंदिर के पुरोहित थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन ही से बुत परस्ती से नफ़रत करते थे, तरह तरह के सवालात करते थे, बुतों की सवारी किया करते थे, और उन्होंने कभी बुतों का अदब या ताज़ीम नहीं की। इसके अलावा उनकी कौम में सितारा परस्ती और आबा परस्ती, यानी सितारों की परस्तिश का, सितारों से शगुन लेने का, सितारों को अपनी किस्मत से जोड़ने का चलन भी था। और इसके अलावा वो अपने कौम के बड़े बुज़ुर्गों की भी मूर्तियां बनाकर उनकी इबादत किया करते थे। चूँकि हज़रत इब्राहीम एक मुशरिक घराने में पैदा हुए थे, इसलिए हकीकी दीन को जानते नहीं थे। अगरचे वो अपने आबा और अजदाद के दीन से खुलकर नफ़रत करते थे और बेजारी का इजहार करते थे, मगर अपने असल मालिक और रब के मुतालिक गौर व फिक्र करते रहते थे, क्योंकि वो एक क़ल्ब सलीम लेकर आए थे। जिस तरह से कि सूरह साफ़ात में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इज़ जाअ रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, वो अपने रब की तरफ रुजू हुए क़ल्ब सलीम लेकर के, एक सलामती वाला दिल लेकर के, एक ऐसा दिल जिसमें ईमान घर कर गया था, एक ऐसा दिल जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी, एक ऐसा दिल था जिसमें किसी किस्म की टेढ़ और कजी नहीं थी। ऐसा दिल अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। उन्होंने बुत परस्ती पर अपने बाप आज़र और अपनी कौम को चैलेंज किया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अनाम की आयत नंबर 74 में, वइज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीही आज़रा अत्तख़िज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व क़ौमका फ़ी ज़लालिम मुबीन। और जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा, क्या तू बुतों को पूजता है, तो मैं तो तुझे और तेरी कौम को खुली गुमराही में पाता हूँ। इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सितारा परस्ती की हकीकत वाज़ेह करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन व आसमान का मुकम्मल निज़ाम हुकूमत और निज़ाम सल्तनत, जिसे अल्लाह ताला ने ख़ुद तरतीब दिया है, उसका नज़ारा करवाया। अल्लाह ताला सूरह अनाम की आयत नंबर 75 में फ़रमाता है, व कज़ालिका नुरिया इब्राहीमा मलकूत अस्समावाति वल अर्दि लियकून मिनल मूक़िनीन। और इस तरह इब्राहीम को हमने ज़मीन व आसमान का निज़ाम सल्तनत दिखाया ताकि वो यकीन करने वालों में से हो जाएं। फिर वो मशहूर वाक़या पेश आया जिसे सूरह नाम में बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सितारे को देखा, फिर चाँद को देखा, फिर सूरज को देखा और उनके रब होने पर गौर किया। उनकी इबादत नहीं की, उनको रब तस्लीम नहीं किया, लेकिन उनके रब होने या ना होने पर उन्होंने गौर किया और फिर उनके खुदा होने का खुलकर इनकार किया और कहा, या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, ऐ मेरी कौम, मैं उनसे बेजार हूँ जिन्हें तुम खुदा का शरीक ठहराते हो।
ان کا موقف اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے عین مطابق تھا جو سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اسی خدا کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس طرح انہوں نے بت پرستی کے خلاف بھی اپنے والد کو دعوت دی۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، سورہ مریم آیت نمبر 42۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں، انہوں نے اپنی قوم اور اپنے باپ سے پوچھا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، اپنی باپ اور قوم سے پوچھا کہ یہ کیا کیسی مورتیں ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہوئے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ یہی وہ ایک پیٹرن جواب ہے جو ہر مشرک قوم جو ہے دوسروں کو دیتی آئی ہے۔ اس کا جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیا قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سبھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اس پر ان کے باپ نے کہا قال اراغب عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے خداؤں سے، میرے بتوں سے یا جن کی وہ عبادت کرتے تھے میرے معبودوں سے پھر گیا ہے، نفرت کرتا ہے، بیزار ہو گیا ہے؟ لئن لم تنتہی لأرجمنکم واہجرنی ملیہ، اگر تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے اور تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ یہ وہ حکم تھا جس کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنا گھر چھوڑ کر نکل گئے۔ انہوں نے کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، سلام ہو آپ پر، میں اپنے رب سے آپ کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اس طرح ان کے والد نے انہیں دین توحید کی دعوت دینے کی بنا پر گھر سے نکال دیا، مگر اس کے باوجود وہ بت پرستی کے خلاف مسلسل اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ آخرکار وہ واقعہ پیش آیا جب کہ ان کی قوم کسی بڑے میلے میں شرکت کے لیے گئی تھی۔ انہیں بھی یعنی حضرت ابراہیم کو بھی ان کی قوم نے شرکت کی دعوت دی، اس میلے میں شرکت کی دعوت دی۔ اور ان میلوں ٹھیلوں میں کیا ہوتا ہے سوائے مشرکانہ رسموں کے، جیسا کہ ہم آج بھی اپنے اطراف دیکھتے ہیں مشرکین کس طرح سے اپنے میلوں ٹھیلوں میں جو ہے مشرکانہ حرکتیں اور رسم و رواج کو جو ہے کا چلن جو ہے ہم ان کی اس میں دیکھتے ہیں، میلوں میں دیکھتے ہیں۔ اس موقع پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے سورہ صافات کے آیت نمبر 88 اور 89 میں فَنَظَرَ نَظَرَةٍ فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، یعنی انہوں نے ستاروں پر نظر ڈالی اور کہا کہ میں بیمار ہوں، پھر وہ میلے میں شرکت کے لیے نہیں گئے۔ اور حضرت ابراہیم نے اپنی اس وارننگ کے مطابق بتوں کی خبر لے ڈالی جس کا تذکرہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 57 میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے بتوں کی خبر لوں گا یا ان کے خلاف تدبیر کروں گا۔ اور سورہ صافات کی آیت نمبر 91، 92 اور 93 میں آتا ہے فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، وہ پلٹے ان بتوں کی طرف اور ان سے پوچھا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو، کیونکہ ان بتوں کے سامنے بہت سارے چڑھاوے کی چیزیں جو عام طور پر ان کو پوجنے والے چڑھاتے تھے وہ موجود تھی، اور جو ظاہر ہے کہ جو بت کھا نہیں سکتے تھے، کیڑے مکوڑے چوہے وغیرہ کھا لیتے ہیں ان چیزوں کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم بولے ما لکم لا تنطقون، اور کیا معاملہ ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم ان پر ٹوٹ پڑے اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں اور انہیں چور چور کر دیا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 58 میں آتا ہے کہ فجعلہم جزازا الا کبیرہم لعلہم الیہ یرجعون، یعنی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پاش پاش کر کے رکھ دیا، صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ وہ اس سے رجوع کریں۔ اور ان کی قوم جب میلے سے واپس پلٹی تو ان لوگوں نے کہا قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا، اور جس کسی نے بھی یہ کام کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ قالوا
فأتوا به على أعين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. کسی نے جواب دیا، کسی نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے ابراہیم جس کا نام ہے، وہ ان بتوں کا تذکرہ کیا کرتا ہے. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. انہوں نے کہا کہ لے آؤ اسے سب لوگوں کے سامنے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے. قالوا انت فعلت بهذا بآلهتنا یا ابراہیم. انہوں نے کہا کیا ابراہیم تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے، ہماری خداؤں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے جواب دیا بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون. انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے یہ کیا ہے اور ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو ایک لمحے کے لیے وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے. ان کو معلوم تھا کہ ان کے بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ بول سکتے ہیں، نہ ان لوگوں کو روک سکتے ہیں جو ان کے اوپر حملہ کریں، جو ان کو توڑنے کے لیے پیش قدمی کریں، ان کو وہ روک بھی نہیں سکتے. لیکن ایک لمحے کے لیے بس وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور انہیں احساس ہونے لگا کہ وہ غلطی پر ہیں، مگر پھر فوراً ہی ان کی مت ماری گئی اور کہنے لگے کہ تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان. افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ مگر انہوں نے کچھ بھی غور نہیں کیا کہ وہ کس قدر غلط ہیں. الٹا کہنے لگے قالوا خرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین. انہوں نے کہا کہ بولے کہ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. اور انہوں نے آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ کود جاؤ تم اس میں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سچ مچ اس الاؤ میں کود پڑے. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے انجام کے متعلق انہوں نے نہیں سوچا. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 69 میں فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. ہم نے آگ سے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی بن جا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگ ٹھنڈی ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام مسکراتے ہوئے اس بھیانک آگ میں سے صحیح سلامت نکل آئے. خیال رہے کہ اس خطرناک آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے میں نہ صرف ان کی قوم بلکہ ان کے وقت کا حکمران نمرود بھی شامل تھا. یہ واقعہ عراق کے شہر اور میں پیش آیا ہے جہاں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے اور پلے بڑھے تھے. یہ وہی نمرود تھا جو اس وقت کا بادشاہ تھا. خیال رہے کہ اس زمانے کے بادشاہوں کو، اس علاقے کے بادشاہوں کا لقب جو ہے نمرود ہوا کرتا تھا. جس طرح فرعون بھی بادشاہ کا نام نہیں بلکہ لقب ہے، قیصر، کسریٰ، اور اسی طرح روس کے جس طرح زار ہوا کرتے تھے اس طرح اس زمانے کے بادشاہوں کا لقب نمرود ہوا کرتا تھا. یہ وہی نمرود تھا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تھی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 258 میں آتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم سے اس کے باپ رب کے معاملے میں جھگڑا کیا اس لیے کہ اللہ نے اسے حکومت دی تھی. وقال ابراہیم اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. حضرت ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب جو ہے لوگوں کو زندگی اور موت دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں. اور اس نے یہ عجیب حرکت کی کہ اپنے قید خانے سے ایک قیدی کو جس کو کہ قتل کیا جانا طے تھا اس کو لایا اور آزاد کر دیا، اور ایک زندہ آدمی کو پکڑ کر کے، ایک آزاد آدمی کو پکڑ کر کے بلا وجہ قتل کر دیا اور کہا کہ لو میں بھی موت اور زندگی دے سکتا ہوں. اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا. تو وہ کافر مبہوت ہو گیا، حیران رہ گیا. اس طرح حضرت ابراہیم نے اس کافر کو لاجواب کر دیا، مگر اللہ نے اسے ہدایت نہیں دی کیونکہ اللہ ظالم کو ہدایت نہیں دیتا.
یہ وہ حجت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 83 میں اس طرح فرمایا، تِلْکَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ اس طرح وہ چند جملوں میں اپنے مخاطب کو لاجواب کر دیتے تھے، اور نمرود اسی لیے ان پر خار کھائے بیٹھا تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس زمانے کے لوگ نمرود کو بھی خدا کا اوتار مانتے تھے، جس طرح فرعون کو خدا کا اوتار مان کر لوگ پرستش کرتے تھے، اسی طرح نمرود کی بھی عبادت کی جاتی تھی۔ لہٰذا حضرت ابراہیم نے جب توحید کی دعوت پیش کی تو نمرود کو بھی اپنی خدائی خطرے میں نظر آئی، اس لیے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے لیے الاؤ تیار کرنے میں نہ صرف مندروں کے پروہتوں کا اور پجاریوں کا ہاتھ تھا، بلکہ نمرود خود اس میں شامل تھا۔ بہرحال اس آگ سے سلامتی کے ساتھ نکل آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ملک چھوڑ دیا اور عراق سے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی۔ سورہ صافات میں آتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کرتے وقت فرمایا، وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، انہوں نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ اس وقت ان کے ساتھ صرف ان کی بیوی حضرت سارہ، ان کے بھتیجے حضرت لوط موجود تھے، اور یہ صرف 3 لوگ تھے جنہوں نے جو ہے کہنا چاہیے کہ دنیا کی پہلی ہجرت جو ہوئی، اسلام کے لیے جو دنیا کی پہلی ہجرت ہوئی، اس میں یہ 3 لوگ شامل تھی۔ ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود، یعنی آگ سے ان کے مسکراتے ہوئے نکل آنے کے باوجود، ایک پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ لے کر آگ سے نکل آنے کے باوجود جو ہے پوری قوم میں سے کوئی ان کے ایمان نہیں لایا۔ یہ 3 لوگوں کا مختصر قافلہ تھا جو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے زمین تنگ کر دیے جانے کے بعد عراق سے فلسطین کی طرف چل پڑا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم کو احساس ہوا کہ وہ بہت تعداد میں بہت ہی کم اور اکیلے اپنے آپ کو بہت تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے کمزور محسوس کرنے لگے۔ ایسے موقع پر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا کی۔ انہوں نے فرمایا، رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک سمجھدار لڑکے کی بشارت دی، اور یہ سمجھدار لڑکا جس کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہوئی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام تھی۔ آگے چل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت کے لیے مصر کا بھی سفر کیا۔ مصر کے بادشاہ نے دعوت تو قبول نہیں کی، مگر اپنی بیٹی ہاجرہ جن کا نام تھا انہیں حضرت ابراہیم کے نکاح میں دے دیا۔ یہ وہی ہاجرہ ہیں جن کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، حضرت ابراہیم کی عمر تقریباً 86 سال تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بڑھاپے کی اولاد تھے حضرت اسماعیل، اور مگر پھر بھی بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک اور امتحان لیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر آنے کا حکم دیا، جہاں نہ پانی موجود تھا، نہ کوئی پیڑ پودے تھے، نہ غذا یا کسی چیز کا کوئی انتظام تھا۔ اس واقعے کا ذکر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں آتا ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے ہمارے رب، میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کو تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے۔ اور پھر وہ مشہور واقعہ ہوا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام غذا کے لیے اور پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور بی بی ہاجرہ نے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک لگاتار 7 چکر لگائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں پر جو پیروں سے رگڑ ہو رہی تھی، وہاں پر زمزم نامی چشمے کو جاری فرما دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اس آزمائش میں بھی پورے اترے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کے درجات کو مزید بلند کرنا تھا۔ چنانچہ جب حضرت اسماعیل دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچے تو ایک اور آزمائش حضرت ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں آتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب وہ بیٹا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے،
میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے۔ وہ صرف جاننا چاہتے تھے کہ میرا سپوت سچ مچ میں کتنا صالح ہے۔ حضرت اسماعیل نے دیکھیے کیا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ انہوں نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ وہ اپنے والد کے مرتبے کو جانتے تھے اور حضرت حاجرہ نے ان کی تربیت بھی کچھ ایسے انداز سے کی تھی کہ وہ نہ صرف فرما بردار تھے بلکہ اپنے والد کے مرتبے سے بہت اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں اس بات میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ایک نبی کا خواب دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم کی حیثیت رکھتا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال اسی موقع کے متعلق فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ چنانچہ آگے آتا ہے کہ پھر دونوں جب اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلا دی تو عین اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی جگہ جنت سے لایا ہوا ایک دمبا رکھ دیا، اور جب حضرت ابراہیم نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دمبا ذبح ہو چکا تھا اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پکارا وَنَادَيْنَاهُ یا ابراہیم، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تو نے خواب سچ کر دکھایا، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ ان ھذا لبلاء المبین، یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے دل میں اللہ کی بے پناہ محبت کتنی زیادہ ہے، کہیں ان کی اولاد کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت سے بڑھ کر تو نہیں ہو گئی ہے، اس کا امتحان لینے کے لیے انہیں اس آزمائش سے گزارا۔ اصل مقصد بیٹے کی قربانی نہیں تھی بلکہ حضرت ابراہیم کی آزمائش مقصود تھی کہ وہ اپنے بڑھاپے کی اس اولاد کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو نہیں چاہتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑی قربانی دے کر اسے چھڑا لیا، اس بچے کو چھڑا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور قربانی کی اس روایت کو اللہ تعالیٰ نے بعد کے آنے والے لوگوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس طرح انہیں بڑھاپے میں اپنے اکلوتے اور نوعمر بیٹے کے گلے پر چھری چلانے کا جو حکم ہوا اسے بھی وہ کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے پیچھے کار فرما علت و حکمت نہ بتائی، نہ انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا اجر و ثواب بتایا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے متعلق کچھ پوچھا، مگر حضرت ابراہیم وہ سب کچھ کر گزرے جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ جس طرح سے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں وَإِذْ قَالَ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب اس کے رب نے کہا کہ فرما بردار ہو جا، سر تسلیم خم کر دے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کا فرما بردار بن گیا۔ ان کا ہر امتحان بہت سخت تھا، مگر بیٹے کی قربانی والا امتحان تو اتنا سخت تھا کہ اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مگر جب حضرت ابراہیم اس حکم پر بھی پورے اتر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری زندگی توحید کی دعوت میں لگا دی، نہ صرف خود اپنے بچپن سے بڑھاپے تک اس کی دعوت میں لگے رہے بلکہ اپنے گھر کے لوگوں کو بھی اسی مشن پر لگا دیا۔ چنانچہ شرق اردن یعنی صدوم میں اپنے بھتیجے لوط کو مقرر کیا، شام و فلسطین میں اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق کو مامور کیا، اور حجاز و عرب میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ وہ خود بھی پہلے عراق، پھر مصر، پھر شام و فلسطین اور اس کے بعد عرب کے ریگستان میں دعوت توحید کے لیے مسلسل گشت لگاتے رہے۔ حضرت ابراہیم سب سے پہلے اپنے بچے اسماعیل حضرت حاجرہ کو چھوڑنے کے لیے مکہ آئے تھے، پھر جب انہیں بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو وہ دوبارہ مکہ آئے۔ اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کی بنی جرہم سے رشتہ داری ہوئی، یعنی بنی جرہم کی بیٹی سے حضرت اسماعیل کا نکاح ہوا، تو اس کے کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم تشریف لائے۔
انہوں نے اپنی بہو سے حالات کے متعلق سوال کیے اور بہو نے کچھ ناشکری کی باتیں کی۔ اس پر انہوں نے یہ میسج دیا کہ گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی ملاقات تو نہیں ہوئی، لیکن ان کا میسج ان کو مل گیا۔ چنانچہ حضرت اسماعیل نے بنو جرہم سے تعلق رکھنے والی اپنی بیوی کو طلاق دی۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ حضرت ابراہیم جو ہے مکہ تشریف لائے، جب وہ دوسری بیوی ایک اور نکاح کے بعد جو ہے اچھی زندگی بسر کر رہے تھے، اور ان کی اس بیوی نے شکر گزاری کی بات کی تھی حضرت اسماعیل کی بیوی نے، تو انہوں نے کہا تھا گھر کی چوکھٹ کو برقرار رکھو۔ اور آخری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکہ آنے کا وہ واقعہ ہے جب وہ کعبے کی تعمیر کے لیے آئے تھے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ آگے انہوں نے یہ دعا بھی فرمائی ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع فرمان، اپنا فرمانبردار بنا، اور ہماری نسل کو بھی اپنی امت مسلمہ بنا، اور ہمیں اپنے عبادت کے طریقے دکھا بتا، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، بے شک تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر وہ مشہور دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی موقع پر مانگی تھی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگی سنوارے، بے شک تو بڑا زبردست اور حکیم ہے۔ یعنی خود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں کا امام بنانے کا جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ سارے نبی انہی کی نسل میں پیدا ہوئے، یا وہ حضرت اسحاق کی نسل میں تھے جو بنی اسرائیل کہلائے، یا وہ حضرت اسماعیل کے نسل میں تھے جو بنی اسماعیل کہلائے۔ ان کی نسل میں عظیم الشان بادشاہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام پیدا ہوئے، اور انہی کی نسل میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے۔ اور بیت اللہ جو انہوں نے تعمیر کیا تھا وہ تمام انسانوں کے لیے مرکز و مرجع ہے، جس کے ساتھ سب وابستہ ہیں، جو ساری انسانیت کے لیے مرکز و مرجع منبع کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی تمام اولاد کا قبلہ کعبہ ہی تھا، جو آج بھی ہماری نمازوں اور قربانی کا کعبہ ہے۔ دیکھا جائے تو یہودیوں نے محض تعصب کی وجہ سے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے سوائے اس کے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر دیا۔ ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا، اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت مسلمہ کے پوری طرح برپا ہو جانے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے سامنے حضرت ابراہیم کا اسوہ رکھتا ہے، اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک نمونہ ہے۔ دنیا میں جتنی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کی ہو، اور کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے جسے حضرت ابراہیم نے حق کی خاطر مول نہ لیا ہو۔ اپنا گھر بار، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ بچپن ہی سے بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا، ان بتوں کے متعلق بے جھجک سوالات کر کے اپنے والد سے دشمنی مول لی۔ باپ بھی وہ جو مندر کا سب سے بڑا پروہت تھا، دو ٹوک انداز میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔
अपने सवालात के ज़रिए कौम की बुत परस्ती और सितारा परस्ती दोनों को चैलेंज किया। गौर करें कि किस तरह अपने वक्त के तागूत यानी नमरूद के दरबार में उन्होंने बेखौफ होकर तौहीद की दावत दी। किस तरह बुतों को तोड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि वो इंसान का कुछ बिगाड़ या बना नहीं सकते। फिर किस तरह वह बेखतर आग के अलाव में कूद पड़े, अपने मुल्क को अल्लाह की खातिर तर्क कर दिया, अपने बुढ़ापे की औलाद को मक्का के रेगिस्तान में छोड़ दिया और बिलाखिर किस तरह अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे के गले पर छुरी चलाने तक के लिए तैयार हो गए। और जब कुरान ने उन्हें इंसानों का इमाम करार दिया और उनकी ज़िंदगी को सबके लिए उसवा बना दिया, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम उनके रास्ते पर चलने के लिए ख़ुद को तैयार पाते हैं। ये सच है कि हम इतनी अजीम क़ुरबानियों के मुकल्लफ़ नहीं हो सकते, मगर क्या हम आज इस तरह तौहीद की दावत दो टोक अंदाज में देने के लिए तैयार हैं, या फिर तब्दीली मज़हब मुखालिफ क़वानीन की वजह से डर कर अपने फ़राइज़ को छोड़ देने की कोताही कर बैठेंगे। क्या हम अपने वक्त के तागूत को चैलेंज करने की पोजीशन में हैं, या हम अपने घर बार और वतन की मोहब्बत में खुदा की मोहब्बत से ज़्यादा मुब्तला हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या हम अपने बच्चों को अल्लाह की राह में शहीद होते हुए देखने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हैं। बहुत जल्द ईद कुर्बान आने वाली है। उस दिन जानवर के गले पर छुरी फेरते वक्त क्या हम इब्राहीम सा ईमा पैदा करने में कामयाब हो सकेंगे, या हमारी कुर्बानी महज एक रस्म बनकर रह जाएगी। आइए हम अहद करें कि हम उसवा इब्राहीमी के मुताबिक ख़ुद को ढालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जो वादा फरमाया था, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, और उसके मुतालिक जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा था कि वमिन ज़ुर्रियती, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, क़ाल ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिमों के लिए वो वादा पूरा नहीं होगा। यानी अगर दुनिया में इमामत का मनसब हम हासिल करना चाहते हैं, और जो कि हमारा जायज़ मनसब है खैर उम्मत होने के नाते, उम्मत वस्त होने के नाते, तो बेशक हमें सुन्नत इब्राहीम पर चलने का पूरा पुख्ता इरादा करना होगा। बेशक आज भी हो जो बिराहीम सईमा पैदा, आज भी हो जो बिराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी व नासिर हो। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।